माई पंखी अब शैतानी दुनिया की रानी बन चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अपने सर का ताज लिए और सुर्ख लिबास पहने जब वो अपने उस टूटे फूटे खस्ता हाल घर में वापस आई तो वो अंधेरे में डूबा हुआ था। रात आधी गुजर चुकी थी, सुबह होने को थी। तभी माई पंखी नीम के दरख्त के नीचे बिछी चारपाई के ऊपर लेट गई। जैसे ही सुबह हुई तो नीम के दरख्त के ऊपर कौवे शोर मचा रहे थे और कुछ कौवे कब्रिस्तान वाली दीवार के ऊपर बैठे शोर मचा रहे थे। माई पंखी की आंख खुल गई। माई पंखी को बहुत सख्त भूख लगी हुई थी और माई पंखी बहुत ज़्यादा खुश थी। सुर्ख लिबास पहने अपना ताज सर पर रखे किचन में जाकर बैठ गई और माई पंखी ने मिट्टी की हंडिया में अपने लिए खाना बनाने के बारे में सोचा। उसके अंदर सारे मसाले डाले और पानी भरकर उसको आग के ऊपर चढ़ा दिया। अभी अंजू बाहर नहीं निकली थी। जैसे ही अंजू बाहर निकली, मियाऊं की आवाज़ आई। माई पंखी ने कहा, अंजू आजा मेरे पास। तभी अंजू ने झांक कर किचन में देखा तो वो माई पंखी को देखकर हैरान हो गई। माई पंखी आज सुर्ख लिबास में थी और सर पर ताज था। अंजू भले बिल्ली के रूप में थी, लेकिन उसकी आंखों के आगे एक हैरानी थी। माई पंखी ने कहा, मैंने तुझे कहा था ना अंजू, कल रात मैं घर पर नहीं होंगी। ये देख, कल रात की कहानी। तुझे पता है, मैं शैतानी दुनिया की रानी बन चुकी हूँ। ये लिबास और ताज उसकी निशानी है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अंजू, वहाँ पर मेरे बारे में जो लफ्ज़ बोले गए वो मैं तुझे सारे बताऊँगी। पहले तू ऐसे कर, जल्दी से जा और मेरे नाश्ते का इंतज़ाम कर। मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। तू जानती है खुशी के मारे मेरी भूख कितनी बढ़ गई है। तभी अंजू माई पंखी के पास आई। उसकी टांगों के साथ अपना जिस्म रगड़ते हुए मियाऊं करने लग गई। माई पंखी ने कहा, चल अब जा ना, ज़्यादा इंतज़ार ना करवा, जल्दी से एक कौवा पकड़ कर ला। अंजू बाहर निकली और फुर्ती के साथ छलांग लगाती हुई दीवार पर चढ़ी और वहाँ से एक कौवा पकड़कर माई पंखी के पास लाई। माई पंखी ने अपने रवायती अंदाज में उस कौवे को अंजू की चोंच से ले लिया और उबलते हुए सियाल में डाल दिया। उसके बाद जैसे ही माई पंखी उस सियाल में से कौवा निकाल कर सहन में गई और जाकर ये कहने लगी, ले बग्गा ले ले। जैसे माई पंखी ने वो कौवा हवा में उछाला, वो कौवा उल्टा माई पंखी के चेहरे पर आकर गिरा और ये बहुत अजीब था। माई पंखी समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये हुआ क्या। दूसरी जानिब आबिर अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी एकदम से आबिर को फ़ोन आया। जब आबिर ने देखा मोबाइल पर फ़ोन आ रहा है, आबिर ने उठाकर देखा तो वो फ़ोन आरज़ू का था। आरज़ू ने कहा, आबिर आप कहाँ पर हैं? आबिर ने कहा, मैं तो घर पर हूँ। क्या आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? वाई नॉट, मैं अभी आ जाता हूँ। आप कितनी देर में पहुँच जाएंगे? अभी 6:30 हुए हैं, मैं तकरीबन 7:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेशक 8 बजे तक आ जाए। मैं भी हॉस्पिटल से घर ही जा रही हूँ। और सुनिए, आज रात का खाना आप मेरे साथ खाएँगे। आबिर ने कहा, जी ठीक है। तभी आबिर उठा, जल्दी से तैयार हुआ और 7:30 पौने 8 बजे के करीब आरज़ू के घर पहुंचा। जैसे ही आबिर ने बेल बजाई, आरज़ू ने आकर दरवाज़ा खोला। उसने सिल्क का पिंक रंग का गाउन पहना हुआ था और उसके हाथ में एक ग्लास था जिसमें थोड़ी सी ड्रिंक थी। अब ये नहीं पता था कि ये कोल्ड ड्रिंक है या दूसरी ड्रिंक है। तभी आरज़ू आबिर के लिए अंदर आ गई। आज उसने आबिर को टीवी लाउंज में बैठने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये कहा, आइए आबिर, आज मेरे बेडरूम में बैठते हैं। वो उसके इतने ज़्यादा फ्रैंक होने पर थोड़ा ताज्जुब में आ गया। तभी आबिर ने कहा, जी ठीक है। जैसे ही आबिर उसके बेडरूम में आया, आज आबिर ने पहली दफ़ा आरज़ू का बेडरूम देखा था। सामने एक बहुत बड़ा खूबसूरत बेड था और वहाँ पर 2 सोफ़े रखे हुए थे जिनके दरमियान में कांच की एक मेज़ थी। सामने बहुत बड़ी डीवीडी लगी हुई थी और वहाँ पर उसके साथ ही रिमोट रखा हुआ था। उस कमरे में एक PTCL फ़ोन भी था। आबिर को हैरानगी हुई कि यहाँ पर तो लैंडलाइन फ़ोन भी है, लेकिन मुझे आरज़ू ने पहले बताया नहीं। तभी आरज़ू ने अपने बालों को झटका दिया और वो जो कुछ भी पी रही थी वो देखने में कोल्ड ड्रिंक नहीं लग रहा था। वो उसका बिल्कुल हल्का हल्का सा एक घूंट लेती थी। तभी आबिर ने ग्लास की तरफ देखते हुए कहा, आप क्या पी रही हैं? जिस पर आरज़ू ने हंसते हुए देखकर कहा, जहर। हैरत है, आप डॉक्टर होकर ड्रिंक पी रही हैं? जी हाँ, क्या करें, पीनी पड़ती है। अगर तन्हाई से जान छुड़वानी हो तो यही एक सहारा है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं मिस आरज़ू, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, एक क्यों, 2 सवाल पूछिए। मैं पूछना ये चाहता था कि आप इतनी खूबसूरत हैं, यंग हैं, डॉक्टर भी हैं, तो आप अकेली क्यों हैं? आपने शादी क्यों नहीं की? अरे बाबा, आपको किसने कहा कि मैंने शादी नहीं की?
میں شادی شدہ ہوں اور میری ایک بیٹی بھی ہے۔ جیسے عابر نے یہ سنا، عابر کے سر کے اوپر ایک بجلی کڑکی۔ کیا مطلب؟ آپ سچ میں شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں، میں شادی شدہ ہوں، لیکن دیکھیے نا کیا قسمت ہے میری، جس سے شادی ہوئی وہی بے وفا نکلا۔ وہ بہت زیادہ لالچی تھا۔ جب میں اور میرے ماں باپ اس کی لالچ پوری نہیں کر سکے تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سنا ہے اب وہ کسی اور ملک میں رہتا ہے اور میری بیٹی بھی اب تو جوان ہونے والی ہوگی۔ کیا مطلب؟ جی ہاں، میری شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب میری بیٹی 14 سال کی تو ہوگی ہی۔ اوہ صحیح، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ عابر کے دل میں ایک دم سے خیال آیا کہ اس کی پیٹھ پر جو سانپ کا نشان ہے، کیا میں وہ دیکھ سکتا ہوں؟ پھر عابر نے کہا نہیں، یہ بہت ہی غلط حرکت ہے، میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کہیں اس کو برا نہ لگ جائے اور یہ مجھے غلط نہ سمجھ لے۔ تبھی آرزو نے یہ کہا، معذرت چاہتی ہوں، آپ کے لیے کولڈ ڈرنک نہیں لا سکی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ نہیں نہیں، رہنے دیجیے، کوئی ضرورت نہیں۔ ارے ایسے کیسے؟ نہیں ضرورت، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ تبھی وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تھے۔ وہ کچن میں گئی اور وہاں سے ایک گلاس لے کر آئی۔ جو ڈرنک وہ میرے لیے لے کر آئی تھی وہ بالکل وائٹ کلر کی تھی، واٹر کلر کی۔ میں اس کو دیکھ کر گھبرا گیا کہ یہ کمبخت پتہ نہیں میرے لیے سافٹ ڈرنک لے کر آئی ہے کہ پتہ نہیں کیا لے کر آئی ہے۔ تبھی آرزو نے یہ کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ 100% سافٹ ڈرنک ہے، آپ پی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، دراصل میں ایسی ویسی کوئی چیز نہیں لیتا۔ جی جی، میں جانتی ہوں آپ ایک انتہائی اچھے اور شریف انسان ہیں۔ عابر نے جب ایک گھونٹ لیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ محض کولڈ ڈرنک تھی۔ تبھی عابر نے آرزو سے یہ کہا، یہ اچھی چیز نہیں ہے جو آپ پی رہی ہیں، چھوڑیے نا عابر، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، رکیے میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ تبھی وہ یہ کہہ کر اٹھی اور واش روم میں گئی۔ عابر کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں تو اس کو ایک لڑکی سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو ایک عورت نکلی، ایک بچے کی ماں۔ چلو جو بھی ہے، مجھے بھلا کیا لینا دینا، میرے لیے تو اچھی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ عابر کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں تھے، وہ اس کو ایک اچھی دوست سمجھ رہا تھا۔ جیسے ہی آرزو باہر نکلی، اس نے ایک ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا اور وہ اپنے بالوں میں برش کرتی ہوئی ڈریسنگ کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے عابر کی طرف اپنا منہ کیا اور اس کی جو پیٹھ تھی وہ آئینے میں نظر آ رہی تھی۔ عابر نے جو کچھ آئینے میں دیکھا وہ اس کے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ آرزو اپنی قمیض کی زپ بند کرنا بھول گئی تھی۔ عابر اس کی پیٹھ صاف دیکھ سکتا تھا۔ آرزو نے جھوٹ بولا تھا، اس کی پیٹھ کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی سانپ کا نشان نہیں تھا۔ عابر کو ایک دم سے جھٹکا سا لگا، آخر یہ عورت کیا کرنا چاہتی ہے، اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ جیسے ہی آرزو کو محسوس ہوا کہ عابر شیشے میں کچھ دیکھ رہا ہے، وہ پیچھے پلٹی اور بہت شرمندہ ہوئی اور بھاگتی ہوئی ایک چھلاوے کی مانند واش روم میں گئی۔ جب واپس آئی تو بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ عابر نے اس کو زیادہ شرمندہ نہیں کرنا چاہا اور یہ کہا کہ آج آپ ہاسپٹل سے جلدی کیوں آ گئی؟ بس عابر، کیا بتاؤں، میں ہاسپٹل کی جاب سے تنگ آ چکی ہوں۔ سچ کہوں تو میں ایک کلینک کھولنا چاہتی ہوں، اب میرا دل نہیں لگتا وہاں پر۔ کلینک؟ ہاں اچھا آئیڈیا ہے، لیکن کلینک پر اتنی جلدی کام نہیں چل سکتا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی میں اکیلی ہوں، اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ آپ جانتے ہیں جس اپارٹمنٹ میں میں رہتی ہوں اس کا پر منتھ 60,000 پے کرتی ہوں، مجھے پیسے کی کمی نہیں ہے، اب میں اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار رہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ چلیے آئیے باہر چلتے ہیں، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ یہ بتائیں آپ کھانا کب کھائیں گے؟ عابر نے کہا، بس تھوڑی دیر تک۔ اگر تھوڑی دیر تک کھانا ہے تو چلیے DVD پر کچھ دیکھتے ہیں۔ تبھی اس نے DVD کے اوپر ایک مووی لگا دی جو کہ ایک لو سٹوری تھی۔ عابر کو محبت کے نام سے بھی نفرت تھی، اس لیے عابر غصے سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ تبھی ایک دم سے آرزو بولی، اوہ ہو سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ شاید آپ کو محبت پسند نہیں ہے۔ چلیے میں نے مووی بند کر دی ہے، میں بھی باہر ہی آ جاتی ہوں۔ تبھی آرزو نے فریج میں سے کچھ چیزیں نکالی اور کھانا گرم کرنے لگی۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا۔ عابر اور آرزو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ تبھی آرزو نے عابر سے پوچھا، ایک نجی سوال پوچھوں آپ سے؟ جی جی پوچھیے۔ کیا آپ نے شادی نہیں کی؟ جی میں نے شادی کی تھی۔ اوہ اچھا، آپ شادی شدہ تھے؟ جی بالکل۔ اس دوران آرزو بار بار اپنے موبائل پر ایک فون کال کے انتظار میں تھی۔ وہ بار بار موبائل کی اسکرین کو آن کرتی تھی اور ہلکا سا یہ کہہ دیتی تھی، ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ عابر کو تھوڑا سا تجسس ہوا۔ عابر نے کہا، آخر آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی، مجھے ایک امپورٹنٹ کال آنا تھا، اسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ رکیے میں کچن میں سے جا کر چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تبھی وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی۔ 5-7 منٹ کے بعد وہ چائے کا کپ لے کر آ گئی۔ جب میری نظر وال کلاک
وال کلاک پر پڑی تو اس وقت رات کے 12:30 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تبھی عابر نے یہ کہا، نہیں اب مجھے چلنا چاہیے، بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ رک جائیے عابر، کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ چائے پی لیجئے پھر چلے جائیے گا۔ چلیے ٹھیک ہے۔ جیسے 12:30 بجے آرزو کو ایک کال آئی اور وہ اس کو سننے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر بیل بجی تو اس نے عابر سے یہ کہا، عابر ذرا دروازہ تو دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ شاید واچ مین آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ عابر وہاں سے اٹھا کہ شاید وہ کچن میں بیزی ہے۔ جیسے ہی عابر نے دروازہ کھولا تو عابر کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے 2 آدمی کھڑے تھے، بہت لمبے چوڑے، جن کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ انہوں نے عابر کی کن پٹی پر پسٹل رکھا اور یہ کہنے لگے، تم ہی عابر ہو نا؟ تبھی عابر نے یہ کہا، جی میں ہی عابر ہوں، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آرزو دیکھیے یہ کون لوگ ہیں؟ تبھی ان میں سے ایک شخص نے کہا، اپنی زبان بند کرو، بولے تو ابھی جان سے مار دوں گا، تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ عابر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ کیا مذاق ہے۔ وہ لوگ زبردستی گن پوائنٹ پر عابر کو سیڑھیوں سے نیچے لے کر آئے تو وہاں پر ایک اور شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ وہ یہ کہنے لگا، میں میڈم کو پیمنٹ دے کر آتا ہوں۔ تبھی وہ اوپر گیا اور آرزو کو آ کر یہ کہنے لگا، یہ لو، یہ بریف کیس ہے اور اس میں پورے پیسے ہیں۔ آرزو نے کہا، بہت شکریہ افسر آپ کا، بیٹھ کے چائے پی کر جائیے گا نا؟ تو اس نے یہ کہا، نہیں پھر کبھی صحیح۔ تبھی آرزو نے ایک نظر بریف کیس میں رکھے پیسوں پر ڈالی اور وہیں پر بیٹھ گئی اور کولڈ ڈرنک منہ سے لگا کر کہنے لگی، سوری عابر، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ان لوگوں نے عابر کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے منہ کے اوپر ایک رومال رکھ دیا جس سے عابر بے ہوش ہو گیا۔ دوسری جانب مائی پنکھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ یہ کیا؟ لگتا ہے بگا ناراض ہو چکا ہے، جو بگا نے ابھی تک میرا دیا ہوا کوا قبول نہیں کیا۔ مائی پنکھی نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے دوبارہ کوا اوپر اچھالا تو اس بار پھر مائی پنکھی کے چہرے پر پڑا۔ مائی پنکھی سمجھ گئی کہ بگا مائی پنکھی کے جواب پر رات سے ناراض ہے۔ مائی پنکھی نے وہ کوا اٹھایا اور جا کر آگ میں جھونک دیا اور اس کے پر چڑ چڑ کر کے جلنے لگ گئے۔ جیسے ہی مائی پنکھی وہاں سے اٹھی، مائی پنکھی نے کپڑے بدلے اور اپنے روایتی لباس میں واپس آ گئی جو کہ ایک سیاہ گھگھرا چولی تھا۔ وہاں پر آ کر مائی پنکھی نے ہنڈیا کو منہ سے لگایا اور سارا سیال پی کر اس کی آنکھوں میں پھر نشہ اتر گیا اور مائی پنکھی بگا کا دکھ بھول گئی اور جا کر نیم کے درخت کے نیچے پڑی چارپائی پر سو گئی۔ رات کے 9 بجے تک مائی پنکھی سوئی رہی۔ انجو باہر نکلی اور بار بار دیکھ رہی تھی اماں ابھی تک سو رہی ہے اور جاگی نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑھیا چل بسی ہے۔ تبھی انجو مائی پنکھی کے پاس آئی، میاؤں میاؤں کرتی رہی لیکن مائی پنکھی نہیں بولی۔ پورے صحن میں ایک عجیب و غریب ڈراؤنا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تبھی انجو نے مائی پنکھی کی چارپائی پر چڑھ کر اس کے جسم کے ساتھ خود کو رگڑنا شروع کر دیا لیکن مائی پنکھی پھر بھی نہ جاگی۔ اب انجو سچ میں ڈر گئی۔ تبھی انجو نے اپنی زبان نکال کر مائی پنکھی کے پاؤں کے تلوے چاٹنے شروع کر دیے۔ فوراً سے مائی پنکھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور یہ کہنے لگی، ارے انجو تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ چل جلدی سے چل میرے ساتھ کمرے میں آ۔ جیسے انجو کمرے میں گئی، مائی پنکھی کے ساتھ باہر آئی تو وہ انسانی روپ میں تھی۔ مائی پنکھی نے یہ کہا، میں صبح سے سو رہی ہوں اور تو نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ اماں میں 2 بار آئی تھی لیکن تم اتنی گہری نیند میں تھی، پھر میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ چل ٹھیک ہے انجو، بتا کیا چاہتی ہے؟ اماں کیا تم مجھے میرا چوتھا گھر نہیں دکھائے گی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں دکھاؤں گی، جا کچن سے کوئلہ اٹھا کر لا۔ تبھی انجو بھاگتی ہوئی گئی اور وہاں سے ایک کوئلہ اٹھا کر لائی۔ مائی پنکھی نے اس اندھیرے صحن میں ایک گول دائرہ بنایا اور اس میں 7 گھر بنائے۔ ایک گھر میں انجو کو کہا کہ آ کر چوتھے گھر میں بیٹھ جا اور خود 7ویں گھر میں بیٹھ گئی۔ ابھی انجو بیٹھی ہی تھی، مائی پنکھی نے کہا، انجو اپنی آنکھیں بند کر لے۔ مائی پنکھی نے اپنے گلے سے تعویذ اتارا اور اپنی مٹھی میں رکھ لیا۔ 1 منٹ کے بعد مائی پنکھی نے اپنا چاندی کا تعویذ زور سے زمین پر مارا اور کہنے لگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ انجو گھبرا گئی اور کہنے لگی، اماں کیا ہوا؟ انجو ابھی میرا ہاتھ جل جاتا۔ کیا مطلب اماں کیا ہوا؟ میرا چاندی کا تعویذ بہت زیادہ یک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تبھی مائی پنکھی نے کچھ پڑھ کر تعویذ کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں کے آگے کیا اور دوبارہ سے زمین کے اوپر پٹک دیا۔ اب تعویذ تھوڑا سا گرم تھا۔ تبھی انجو نے یہ پوچھا، ارے اماں انسان تو آگ سے جلتا ہے، بھلا تو کیسے ٹھنڈے تعویذ سے جل سکتی ہے؟ مائی پنکھی نے ایک عجیب و غریب کہکا لگایا اور یہ کہنے لگی، ہم شیطانی لوگ اگر آگ میں کود بھی جائیں تو آگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمیں مارنے کے لیے برف ہی کافی ہوتی ہے۔ تجھے بتانا بھول گئی تھی، بگا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور یہ بگا کی ناراضگی کا ہی ایک اور اشارہ ہے۔ بگا نے صبح میرا دیا ہوا کوا بھی قبول نہیں کیا۔ کیوں اماں کیا ہوا؟ تو جانتی ہے نا وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہاں اماں میں جانتی ہوں بگا تیرا مجنوں ہے۔
وہ بچپن سے میرے ساتھ ہے اور شیطانی دنیا میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ وہ مجھے اپنی رانی بنانا چاہتا ہے۔ اماں، اب تو بوڑھی ہو چکی ہے، پھر وہ تجھے اپنی رانی کیوں بنانا چاہتا ہے؟ دیکھ انجو، تو نہیں سمجھے گی۔ وہ ایک شیطانی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے اور اس کو رانیوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن وہ میرے پر کاٹنا چاہتا ہے۔ اگر میں اس کی رانی بن گئی تو میری شیطانی طاقتیں وہیں ختم ہو جائیں گی اور وہ مجھے اپنی قیدی بنا لے گا۔ اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ میں شیطانی دنیا کی رانی بن گئی ہوں۔ میری منزل بگا نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ اماں، پھر اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ بگا کا جنون اب حد سے بڑھ گیا ہے۔ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب میں بے تاج بادشاہ، اگر وہ بے تاج بادشاہ ہے تو میں بھی شیطانی دنیا کی رانی ہوں۔ اتنی جلدی سے ہار ماننے والی نہیں ہوں۔ بگا چاہے جو کچھ مرضی کر لے، لیکن میں ہار نہیں مانوں گی اور نہ ہی اس کی رانی بننے کے لیے تیار ہوں۔ اماں، اب کیا ہوگا؟ اگر تو اس کی رانی بن گئی تو میرا کیا ہوگا؟ انجو، تجھے کہا نا، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ یہ تو وہ صرف اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا ہے جو اس طرح کے شبدے دکھا رہا ہے۔ میں تجھے کبھی بھی اکیلی نہیں چھوڑوں گی، تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، اور میں وعدہ کرتی ہوں تجھے تیرے ساتوں گھر دکھاؤں گی۔ بھلا میرے ہوتے ہوئے تجھے کاہے کی پریشانی؟ تبھی اس کے صحن میں بہت زیادہ پرسرار سی ایک آواز سنائی دی۔ انجو ڈر گئی اور یہ کہنے لگی، اماں، یہ کس کی آواز ہے؟ تو ان آوازوں پر غور نہ کر، تجھے کہا نا، یہ سب کچھ بگا ہی کر رہا ہے۔ وہ مجھے ہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے شیطانی چیلے بھیج کر مجھے ڈرا لے گا۔ یہ جو تو آوازیں سن رہی ہے نا، اگر ان کی شکلیں تو نے دیکھ لیں تو تو 1 مہینہ تک بے ہوش رہے گی، اس لیے اپنی آنکھیں بند رکھ۔ ان چیلے چمچوں کو تو میں دیکھ لوں گی۔ تبھی مائی پنکھی نے کچھ پڑھ کر ہوا میں پھونکنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی مائی پنکھی نے کچھ پڑھ کر ہوا میں اپنی انگلی لہرائی، اس کے چاروں طرف سے ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا بہت سی شیطانی آوازیں ہیں اور ان میں کوئی چیخ چلا رہا ہے، اور وہ آوازیں سنتے ہی سنتے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ مائی پنکھی نے اوپر دیکھ کر، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بگا، یہ سب تماشے کرنا بند کر۔ تجھے جواب دے چکی ہوں نا کہ مجھے تیری رانی نہیں بننا۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا، انجو، آنکھیں مت کھولنا، اب تجھے دکھاتی ہوں تیرا اگلا گھر۔ تبھی مائی پنکھی نے اپنا چاندی کا تعویذ اپنے ہاتھ میں لیا جو اب خاصا گرم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف عابر کی جب آنکھ کھلی تو عابر نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ وہ کمرہ بہت ہی زیادہ سجا ہوا تھا، چاروں طرف بہت خوبصورت پردے لگے ہوئے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آرزو کے گھر کا کمرہ تو نہیں ہے، نہ ہی میرے گھر کا۔ آخر پھر میں کہاں ہوں؟ مجھے کیوں کچھ یاد نہیں آ رہا؟ تبھی عابر کو یاد آیا، اوہ ہاں، رات کو آرزو کے گھر سے مجھے کچھ لوگ اٹھا کر لے آئے تھے، اور پھر ان لوگوں نے میرے منہ کے اوپر ایک رومال رکھا تھا جس سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ آخر میں کہاں پر ہوں؟ عابر جلدی سے اٹھا کہ باہر جا کر دیکھ سکے۔ جیسے ہی عابر نے پردہ ہٹایا، باہر روشنی تھی، دن ہو چکا تھا، لیکن وہ کس جگہ موجود تھا اور وہ لوگ عابر کو کیوں اٹھا کر لائے؟ اس سے پہلے عابر کچھ بولتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، وہاں سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی جس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور ایک رنگ برنگا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ تبھی اس نے یہ کہا، آپ جاگ گئے؟ آپ جلدی سے شاور لے لیجئے، اس کے بعد آپ کی پسند کا ناشتہ بھجوا دیتی ہوں۔ عابر نے یہ کہا، آپ کون ہیں اور میں کس جگہ پر ہوں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب پتہ چل جائے گا۔ مجھے سونی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو فوراً سے پہلے مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ سامنے رکھا ہوا فون دیکھ رہے ہیں نا، 666 ڈائل کریے گا، اس کے بعد میں فوراً سے آ جاؤں گی۔ اب آپ جلدی سے فریش ہو جائیں اور کھانے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے عابر اس سے کچھ پوچھتا، وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور دروازہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ دروازے کے اوپر ایک گارڈ بھی تھا۔ عابر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کون سی جگہ ہے، آخر میں کہاں پر آ گیا ہوں۔ فون کو دیکھنے کے بعد عابر کو ایک دم سے یاد آیا، میرا موبائل کہاں پر گیا؟ تبھی عابر جلدی سے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ اس کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ پی ٹی سی ایل فون کی طرف بڑھا، اس نے نمبر ڈائل کرنا چاہا تو کوئی نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں پر پھنس گیا ہوں؟ آرزو کون تھی؟ آخر آرزو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس آدمی کا یہ کہنے کا کیا مطلب تھا کہ میں میڈم کو پیمنٹ دے کر آیا؟ آخر یہ سب کیا تھا؟ اس نے تو خود کو آرٹسٹ بتایا تھا اور باہر نیم پلیٹ پر تو ڈاکٹر آرزو لکھا تھا۔ کیا یہ بھی کوئی چال باز عورت تھی؟ اب میرا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں میں کہاں پر آ گیا ہوں۔ قسمت مجھے کون کون سے رنگ دکھائے گی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جیسے جب آگے آپ لوگ دیکھیں گے،
انجو کا چوتھا گھر کون سا ہوگا اور اس میں اس کا کون سا کردار ہوگا اور اس میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ عابر کو یہ لوگ کیوں اٹھا کر لائے؟ آرزو کی اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ آخر آرزو نے عابر کو کہاں بھیجا اور اس کے بدلے میں پیسے کیوں لیے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی مسکن ناول کی اگلی ایپیسوڈ، جو میں آپ لوگوں کے لیے کل لے کر آؤں گی۔ جن لوگوں نے ابھی تک مسکن ناول کو سنا ہے، انجوائے کیا ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ہارر اردو سینٹر کو بھی آپ لوگوں نے خوفناک کہانیوں کی طرح ہی سپورٹ کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی مسکن ناول کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔